तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि आज हम लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट करके लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। और हमने बुनियादी तौर पर किसी भी इसम को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं वो हमने पढ़ ली हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने किसी भी इसम के जिन्स को पहचानना था, मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है। फिर हमने उसके अदद पर बात की। फिर उसके बाद हमने उसके वसत यानी मार्फा और नकिरा होने पर बात की। और फाइनली हमने उसके एराब पर बात की। और एराब का टॉपिक 3 लेक्चर में तकसीम हुआ, जिसमें हमने वाहिद अस्मा का एराब देखा, मुसन्ना का देखा और जमा का देखा। आज हम इंशाअल्लाह चंद वो चीजें पढ़ेंगे जो किसी भी इसम को हालत जर में ले जाने का सबब बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन देता चलूं कि पूरी अरबी लैंग्वेज में किसी भी इसम के हालत जर में जाने की सिर्फ और सिर्फ 2 वजूहात होती हैं। उनमें से एक हम आज पढ़ लेंगे और एक हम आगे अपने लेक्चर्स में जुमले बनाने के दौरान बहुत जल्द ही पढ़ लेंगे। मेरा ख्याल है कि 4 या 5 लेक्चर्स के बाद वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी इसम के अरबी में जर में जाने की रीजन हमारी मुकम्मल हो जाएगी। सो ये परेशानी आपकी बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और जहां तक रह जाएगी किसी भी इसम के हालत नसब में जाने की बात, तो वो स्लोली चीजें ओपन होना शुरू होंगी। और किसी भी इसम के जर में जाने के लिए कुछ खास हुरूफ होते हैं जिन्हें हुरूफ जर कहते हैं। जब वो इसम से पहले आते हैं तो उसके बाद इसम हर हाल में हालत जर में चला जाता है। उसको हालत जर में जाने से अरबी का कोई भी कायदा नहीं रोक सकता। यानी जब वो हर्फ आ जाएगा तो उसके बाद लाजिमन इसम को हालत जर में जाना होगा। तो आपने अपने कुरान मजीद की किरात के दौरान इस चीज को जरूर अब मॉनिटर करना है, देखना है कि कौन सा हर्फ जर आ रहा है और आगे इसम जो है वो हालत जर में है। तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमने पहला हर्फ जर है बा। अच्छा, इस बा के नीचे जेर लगी हुई है। इसको आपने जब आप कहेंगे हर्फ जर कौन सा है तो हर्फ जर है बा। बज़ाहिर आपको बा के नीचे जेर नजर आ रही है, बी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, बा। ये पता नहीं किसने अपनी वो ड्राइंग बना दी है यहाँ पर। एक तो मैं इसको पहले मिटा लूं कि ये किसने किया है। जी, तो हर्फ जर बा। अब हर्फ जर बा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथ। यहां से मैं आपको एक बात और बताता चलूंगी। फिलहाल इसका मतलब आप साथ समझ लें, लेकिन कहीं पर इसका मानी कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। वो हम आगे देखेंगे कि वो मानी मुख्तलिफ क्यों होता है। सो नॉर्मली इसका मतलब साथ ही होगा। अच्छा, ये जब बा हर्फ जर जब भी किसी भी इसम से पहले आएगा तो उसके बाद का इसम हालत जर में चला जाएगा। मसलन मैं एक इसम लिखता हूं अल कलामू। अल कालामू, इसका मतलब पेन, कलम, पेन। अब इसके साथ मैं बा हर्फ जर लाना चाह रहा हूं, तो बा हर्फ जर इसके शुरू में लिखा जाएगा। शुरू में इसके बा हर्फ जर लिखा जाएगा, बा, बा के नीचे जेर। अच्छा, अब ये जो हमजतुल वस्ल है ये साइलेंट हो जाएगा। मैंने आपको याद होगा तो पढ़ाया था कि किसी भी नकिरा इसम को जब हम मुआरफा बनाते हैं, जैसे कालामुन एक नकिरा इसम है, कालामुन, इसको हम जब मारफा बनाते हैं तो उसके साथ हम अल का इजाफा करते हैं। और अल में भी एक्चुअल में ये जो लाम हरफ जर है ये होता है मारफा बनाने के लिए। अल अलिफ ये हमजातुल वस्ल लाया जाता है प्रोनाउंसिएट करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। सो एक जब हमने हुरूफ शमसी मैंने आपको बताए थे तो आपको बताया था कि जब ये पीछे से मिलाया जाता है तो ये अल जो है अलिफ ये साइलेंट हो जाता है। अल कलमू का ये अलिफ जो है इसके ऊपर जो हरकत है इसको साइलेंट होना है। सो इसी तरह जब यहाँ बा हर्फ जर आकर अटैच होगा तो ये साइलेंट हो जाएगा और ये कलमू से कलमी हो जाएगा, बिल कलमी। तो बन जाएगा बिल कलमी, कलम के साथ, बिल कलमी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, बा हर्फ जर आया, अल कलमू था, आगे बिल कलमी हो गया कि ये जो हमजतुल वस्ल था ये साइलेंट हुआ, और बा हर्फ जर आया और आगे इस्म हालत जर में चला गया, बिल कलमी, यानी अल कलमु बिल कलमी।
تو یہ تو ہمارا پہلا تھا با حرف جر. دوسرا ہے تا پر زبر تا. اس کا مطلب یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ ایک سٹریسفل قسم ہوتی ہے. یعنی جیسے بار بار انسان قسم اٹھائے اور آخر میں کہہ دے تاللہ, تو اب تاللہ سے مراد یہ ہو گیا کہ جو انسان یہ قسم اٹھا رہا تھا تو اس نے قسموں کی اینڈ کر دی ہے کہ بس اس کے بعد تو مزید گنجائش ہی نہیں بچی. سو قرآن مجید میں یہ تا استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں, اور شاید لیکن بہت کم ہے, 4-5 بار شاید آیا, اللہ کا بیشی معاف فرمائے, تقریباً اتنا ہی ہے. اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تا پر زبر اللہ تاللہ, تو مطلب ہوگا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم تاللہ. نیکسٹ ہمارے پاس حرف جر ہے واو, وا پر زبر. یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو سیم وہی فارمولا ہے, واو زبر اللہ. اب یہ بات آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ حرف جر جب بھی معرف باللام اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے, تو واللہ, اللہ کی قسم. اچھا, عربی میں واو ایک اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قسم کے لیے بھی. ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ایک واو کا مطلب ہوتا ہے اور ایک واو کا مطلب ہے قسمیہ, یعنی قسم کے لیے. سو کیسے فرق کریں گے؟ جیسے ایک جملہ میں لکھ دوں والشمس والقمر, یہ میں نے خود ویسے لکھا ہے فی الحال آپ کو دکھانے کے لیے کہ والشمس والقمر. اب آپ دونوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واو آیا ہے, واو کے بعد الشمس حالت رفع میں ہے, جبکہ اس واو کے بعد القمر حالت جر میں ہے. سو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اس کا مطلب یہ قسمیہ ہے اور یہ اور والا تھا. تو قرآن مجید میں آپ کو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, والقمر واو قسمیہ کہلاتا ہے. سو یہ تو ہو گیا واو قسمیہ. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں, کاف پر زبر. کاف پر زبر کا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, یعنی جیسے بچہ چاند کی طرح ہے, کسی کی مثل ہونا, کسی کی طرح ہونا, کسی کی شبیہ ہونا. سو کی طرح کے لیے ہوتا ہے. اب ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, الانعام جانور, الانعام, اس کے اوپر کاف ہم نے ایڈ کیا, کل انعامی. پھر وہی آپ دیکھ لیں کہ حمزۃ الوصل سائلنٹ ہوا اور اسم حالت جر میں چلا گیا, تو مطلب کیا بن گیا؟ جانوروں کی طرح, یعنی المجرم کل مجرم, مجرم کی طرح. اب دیکھیں ایک اسم ہے حالت رفع میں مجرمون, المجرمون, یہ جمع سالم ہے. اب اس کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں مجرموں کی طرح, تو میں کیا کروں گا؟ کاف لاؤں گا شروع میں, کاف پر زبر, المجرمین, المجرمین, کل مجرمین بن گیا, یعنی مجرموں کی طرح. قرآن مجید میں کل مجرمین, مجرموں کی طرح, کل مسلمین, مسلمانوں کی طرح. اچھا, اس کے بعد آپ کو فی الحال موسٹلی حرف جر کے ساتھ معرفہ اسماء مل رہے ہیں, ان کے ساتھ نکرہ بھی آ سکتے ہیں, وہ ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فی الحال ہم آسانی کے لیے معرفہ کے ساتھ ہی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن قرآن مجید میں پاسبل ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ نکرہ اسماء بھی ملیں گے. سو کاف حرف جر, اس کا مطلب ہو گیا کی طرح. نیکسٹ فی, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی کا مطلب ہوتا ہے میں. سو ایگزامپل المسجد, سوری المسجد تھا, سو المسجد فی المسجد. پھر وہی بات میں بار بار آپ کو یہ نوٹ کروا رہا ہوں کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا, اور فی المسجد کیا ترجمہ بن گیا؟ مسجد میں, مسجد میں, مسجد میں, فی المسجد, مسجد میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی المسجد, مسجد میں. فی کے بعد کوئی بھی اسم آیا تو وہ حالت جر میں چلا گیا. سو اگلے ایگزامپل میں چلتے ہیں, من. من کا مطلب ہوتا ہے سے, اٹس ناٹ سی, اٹس سے, سین کے ساتھ یہ جو لمبے والا ہے, سے یعنی فرام, من. اچھا, دو ہمارے پاس سے کے لیے لفظ ہوتے ہیں, یہ پہلا دیکھ لیجئے من. من کا مطلب ہے سے,
min al masjidi यानी मस्जिद से। अब देखिए मिन के बाद एक इसम लिखा, फिर उसके ऊपर मैंने लाजमन अलिफ के ऊपर जबर लगाई है, फिर उसको जबर को निकाला है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि चेंज क्या आ रहा है। सो यहाँ पर भी वही मुझसे मिस्टेक हुई एडिटिंग में। सो अल मस्जिद था, सो मिनल मस्जिदी मस्जिद से। अच्छा, से के लिए हमारे पास दो लफ्ज हैं, अगला भी से है ताकि मैं साथ ही आपको डिफरेंस बता दूं। अन का मतलब भी होता है से, यानी मिन से और अन से। फर्क क्या है दोनों में? अच्छा, जैसे मैं अगर आपको एक बताऊं कि मैं कराची से लाहौर गया, तो जब मैं कहूंगा ना कराची से लाहौर गया, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मिन, यानी हर्फ जर इस्तेमाल करूंगा मिन। और अगर मैं कहूंगा मैंने खालिद से सुना, तो तब मैं उस से के लिए मिन नहीं बल्कि अन इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए आपको अहादीस के शुरू में एक लफ्ज मिलता है अन हर्फ जर, अन आयशा था, अन उमारा, उमर से, आयशा रदी अल्लाह अन्हा से सुना। सो ये अन या उनसे रिवायत है। सो अन से बेसिकली ये हिस्सी चीजों के लिए हो जाता है जिनको हम महसूस करते हैं, नहीं मैंने आपसे सुना। लेकिन जब फिजिकली कि मैं कराची से मुल्तान गया, मैं कराची से लाहौर गया, तो उसके लिए मैं स्कूल से मदरसे, यानी मैं स्कूल से मस्जिद गया, उसके लिए आप मिन हर्फ जर इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये तो बात की बातें हैं, अब ये जब हम जुमलों में यूज करेंगे तो प्रॉपरली इनको इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करेंगे। इस पॉइंट पर इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे। आपने सिर्फ ये देखना है कि मिन हर्फ जर आ जाए तो उसके बाद इस्म हालत जर में चला जाता है, अन हर्फ जर आ जाए तो उसके बाद भी इस्म हालत जर में चला जाता है। जैसे कि अन प्लस आयशा तू, रिजल्ट निकला अन आयशा ता, हालत जर। अब ये नसब नहीं है। देखें, मैंने आपको बताया था कि आगे चलेंगे तो आप ये कंफर्म कर लेंगे। अब जैसे अगर हम आयशा लफ्ज के एराब लिखें तो वो क्या बनता है? आयशा तू, आयशा ता और आयशा ता। नसब और जर दोनों में एक ही जैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह अरबी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको पढ़ने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जर है या नसब है। तो अब आप इसको हालत नसब में कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये अन एक ऐसा हर्फ है जिसके बाद आने वाला इस्म हर हालत में हालत जर में होता है। तो ये वो चीज, जिस तरह अब फिल मस्जिद ही है। अब जहन्नमा, जहन्नमु गैर मुनसरिफ इसम है ना, जहन्नमा, जहन्नमु, जहन्नमा और जहन्नमा, यानी नसब और जर। अब इसके पीछे में लगा दूं फी जहन्नमा। अब जब मैं फी जहन्नमा कहूंगा तो मैं डायरेक्ट जर वाला चुनूंगा, जबकि नस्ब और जर दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन मैं उसको लाजिमन कहूंगा कि ये फी जहन्नमा, यहाँ पर जहन्नमा हालत जर में है क्योंकि पीछे फी हर्फ जर मौजूद है। अगले हर्फ की तरफ चलते हैं, वो है इला। इला का मतलब होता है की तरफ, यानी टूवर्ड्स। सो इला मक्का, इला प्लस मक्का टू, इला मक्का था। आप देख रहे हैं कि मक्का हालत जर में है, मक्का टू, मक्का था, मक्का था। सो नसब भी इसका जबर के साथ होता है, जर भी, लेकिन यहाँ पर ये मजरूर है चूंकि इला हर्फ जर आ रहा है। सो इलल मदरसा थी, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। आगे चलते हैं जी। अला, अला का मतलब होता है पर। अला प्लस अल मकतबतु, मकतबा यानी इसको लाइब्रेरी कह लें या मेज कह लें। सो अलल मकतबती, मेज पर, अलल मकतबती, मेज पर, अला के बाद जो इस्म है वो हालत जर में चला गया। ये बात याद रहे कि अभी हुरूफ जर का इस्तेमाल कुछ और भी हमने करना है, अभी उसमें और इनको और डिफरेंट मीनिंग में हमने यूज करना है। इंशाल्लाह वो हम जुमलों के दौरान स्टडी करेंगे। अभी इन्होंने ज़मायर के साथ भी यूज होना है, वो फिर जब हम जुमलों में इसको इस्तेमाल करेंगे, इनकी पोजीशन क्या होती है, ये जुमलों में क्या मकाम रखते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम अपने टाइम पर उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके लिए, ताकि जब तक हम इन पर पहुंचे तो आपको ये ऑलरेडी याद हो चुके हों, और हम गूगल फॉर्म में इनको बार बार आपसे पूछते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ही आपको उस वक्त तक याद ही हो जाएंगे। तो उसके बाद हत्ता, हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक, यानी टिल। हत्ता प्लस अल फजरू, हत्तल फजरी यानी फजर तक, यानी मैं खाता रहा फजर तक, मैं सोया रहा फजर तक, हत्तल फजरी।
سو آگے ہے لام حرف جر. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. یہ لام دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس کا سمپل مطلب ہوتا ہے کے لیے, اور دوسرا یہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ملکیت کے لیے. سو لام حرف جر کے لیے, اس کے بعد المسلم. اس میں ایک چینج آتا ہے. اسلام کا ایک بڑا اسپیشل یوز ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ اسم معرفہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ جو حمزۃ الوصل تھا وہ ٹوٹلی ڈراپ ہو جاتا ہے. سو المسلم مسلمان, لام حرف جر, للمسلمی مسلمان کے لیے. اللہ, اب اللہ کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ جب لام حرف جر استعمال ہوگا تو للہ, تو وہ ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا. سو اللہ کے لیے, للہ, یعنی الحمد للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, للہ. سو لام حرف جر کے لیے کا مطلب ہے. دوسرا ملکیت, یعنی یہاں پہ ایک تو کے لیے, اور پھر جب کوئی چیز پیچھے ہوگی انشاءاللہ جملوں میں دیکھیں گے, جیسے خالدن, خالدن لخالدن, تو یہاں پہ اس کا مطلب کے لیے, یا پھر کوئی چیز ہوگی جس کو ہم ریفرنس دیں گے تو ہم کہیں گے خالد کی, یعنی کوئی بھی چیز اس کی ملکیت میں ہے. تو یہ تو لام حرف جر ہے. تو یہ ہمارے تھے حروف جر جو میں نے آپ کو بھی دکھائے. الحمدللہ آپ کو امید ہے یاد ہو جائیں گے جلد ہی. تو امید ہے آپ کو جب آپ آج کے دن کے بعد قرآن مجید کھولیں گے, جن کو نہیں پتا تھا تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. آگے مزید انفارمیشن میں حروف استفہام ہیں. حروف استفہام یعنی کوسچن کے لیے ہیں, سوال کے لیے ہیں. یہ اس پوائنٹ پر میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں, یا میں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کیوں کروا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 2-4 لیکچر کے بعد مدینہ عربک بک بھی بیچ میں انجیکٹ کر دیں گے. سو مدینہ عربک بک کے شروع میں ہی ان کا استعمال آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ جب ہم اس کو شروع کریں اور آپ کے سامنے چیزیں آئیں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے کچھ آئیڈیا اس کا بن جائے. تو اس لیے میں نے کچھ چیزوں کو ابھی سے انٹروڈیوس کر دیا, جس میں حروف جر بھی ہیں اور حروف استفہام بھی ہیں, کیونکہ مدینہ عربک بک میں یہ بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں. سو حل اور آ, اس کو آ کہتے ہیں, آ, اور یہ ہے حل. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کیا, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کیا, حل اور آ. یہ دونوں حروف تب استعمال ہوتے ہیں جب کسی بات کا جواب نعم یا لا میں چاہیے ہو. یہاں پہ ایک ٹھیک ہے, تو یہ دونوں حروف تب استعمال ہوتے ہیں جب کسی بات کا جواب نام یا لا میں چاہیے ہو. یعنی اس کا بیسیکلی سمپلی یوں لے لیجئے کہ آپ میرے ہاتھ میں قلم ہو اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ قلم ہے, اور آپ نے جواب میں بتانا ہوگا ہاں یا نہ, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قلم ہے. اچھا, میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے, تو پھر میں وہاں پر حل یا آ استعمال نہیں کروں گا, اور اگر میں آپ سے ڈیٹیل جاننا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ پھر کچھ اور لفظ استعمال ہوگا. تو سمپلی سادہ الفاظ میں کہ جب کسی سوال کا جواب ہمیں ہاں یا نہ میں چاہیے ہو تو وہاں پر حل اور آ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں کسی سوال کا جواب تفصیلاً چاہیے ہو تو پھر اس کے لیے ہم سوال کرتے ہیں ما. یعنی اگر ابھی فی الحال وہ پوائنٹ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ہم سٹڈی کریں گے. میں اگر آپ کو کہتا ہوں ما ہاذا, یہ کیا ہے, تو اس کا مطلب میں آپ سے تفصیلاً جواب چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تفصیل بتائیے کہ یہ کیا ہے. لیکن میں اگر آپ سے کہتا ہوں اہذا قلم, کیا یہ پین ہے, تو آپ جواب دیتے ہیں نعم یا پھر لا, تو پھر سمپل جواب ہوگا. لیکن ما تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ یہ ہم جب جملے بنائیں گے, فی الحال میں جملوں کی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, وہ اگلے لیکچر سے شروع ہوگا. تو مقصد آپ کو یہ تھا کہ حل اور آ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, what. اب ما کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا, لیکن ما تو وہ اس وقت آ گیا کہ جب آپ کو جواب تفصیل میں چاہیے. البتہ ایک اور ہے اس کے ساتھ, من. ما اور من, یہاں پر تھوڑا سا فرق ایک آپ کو بتاتا چلوں. من کا مطلب ہوتا ہے کون, اور یہ ہمیشہ جیسے کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو پھر آپ پوچھنا چاہیں کہ یہ کون ہے تو آپ من استعمال کریں گے. لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے گدھا کھڑا ہو, بلی ہو, کتا ہو, اور آپ پوچھنا چاہیں کہ یہ
کون ہے تو وہاں کون نہیں بلکہ کیا کا لفظ استعمال ہوگا. سو ان دونوں کو ڈفرنس پھر اتنا ہی ہے کہ من عاقل کے لیے اور ماں تمام غیر عاقل چیزوں کے لیے. یعنی اگر کوئی آدمی کھڑا ہوگا, کوئی بچہ بیٹھا ہوگا, تو وہاں آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ ماں یہ کیا ہے, بلکہ وہاں پر آپ من استعمال کریں گے. اور اس کا استعمال انشاءاللہ مدینہ عربک بک میں پہلے یا دوسرے چیپٹر میں آ جائے گا. وہاں پر جب جملے آپ کے سامنے آئیں گے تو بہت اچھے سے واضح ہوگا. فی الحال اس کا اتنا ہی مطلب سمجھ لیجئے کہ من کا مطلب ہوتا ہے کیا, کون, اور ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ کہاں استعمال ہوں گے, کیسے استعمال ہوں گے, کہاں پر پوزیشن ہوتی ہے, یہ انشاءاللہ آگے باتیں معلوم ہوں گی جب ہم پراپرلی جملوں میں اس کا استعمال کریں گے. فی الحال آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حل اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, اور یہ نام یا لا کے استعمال ہوتے ہیں جس میں جواب ہمیں نام یا لا چاہیے ہو. اور ماں کا مطلب بھی ہے کیا, لیکن من کا مطلب ہے کون. من غیر عاقل کے لیے, من عاقل کے لیے, اور ماں غیر عاقل کے لیے. جی اب میں ذرا آپ کے سامنے جملوں کی بیس بنا دوں کہ جملے ہم کیسے بنائیں گے. اس سے پہلے کچھ ڈیفینیشنز ہیں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ جملے تک پہنچ جائیں. تو یہ آپ کے سامنے کچھ اسماء لکھے ہوئے ہیں, اقلام کافرون کتابانی محمد کتاب. سو ان کو کہتے کیا ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں کہ اقلام بہت سے قلم, کافرون بہت سے کافر, کتابانی دو کتابیں, محمد ایک محمد, کتاب ایک کتاب. اب اس میں بہت سے قلم, کافر بہت سے کافر, دو کتابیں, ایک کتاب, ایک محمد. بظاہر اس میں ایک, دو یا بہت جمع کی میننگ موجود ہیں, لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ لفظی طور پر تمام کے تمام مفرد اسماء ہیں, مفرد ہیں. مفرد سے مراد یہ اکیلے اکیلے لکھے ہوئے ہیں, بے شک ان کے معنی جمع میں ہیں, تو یہ تمام ہمارے سامنے مفرد اسماء ہیں. یعنی اقلام ایک مفرد اسم ہے, کافرون ایک مفرد اسم ہے, کتابانی ایک مفرد, اور ایک مفرد. مفرد کا مطلب اکیلا, یہ اکیلا اسم لکھا ہوا ہے نا. سو اگر میں اکیلا اسم آپ کے سامنے اقلام کرتا رہا ہوں تو آپ کو کیا پتا میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سو مجھے لازمی اس کے ساتھ کوئی دوسرا مفرد لانا ہوگا تاکہ میں اپنی بات واضح کر سکوں. تو مفرد اور مفرد مل کر ایک مرکب بنا دیتے ہیں, یعنی دو اسماء کا مل جانا ایک کمپاؤنڈ بنائے گا. اچھا, مناسب اسماء کا, یعنی ان سے پراپر ہمیں میننگ بھی پتہ چلے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ لاتا ہوں, تو یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز لکھی ہیں. پہلی ہے یہ کتاب, نئی کتاب, خالد کا قلم کار میں, اور خالد استاد ہے. بیسیکلی یہ ہے عربی میں, چونکہ یا نہیں یہ کڑی نہیں ہوتی, ایک بڑا پرابلم ہے. بہرحال سو یہ کتاب, نئی کتاب, خالد کا قلم کار میں, خالد استاد ہے. اب یہ آپ کے سامنے پانچ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سا ایسا جملہ ہے جو آپ کو مکمل میننگ دے رہا ہے, تو لازمی بات ہے کہ آپ اس کو فوراً پک کر لیں گے, کیونکہ یہ کتاب یہ بھی اپنا کوئی میننگ نہیں دے رہا, کوئی بات پوری نہیں ہو رہی بھی یہ کتاب کیا. نئی کتاب, یہ بھی کوئی بات پوری نہیں ہو رہی, نئی کتاب کے آگے پیچھے کیا. خالد کا قلم کار میں, کوئی بات پوری نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ آتے ہیں خالد استاد ہے, جو ہی کوئی آدمی آپ کے سامنے کہتا ہے خالد استاد ہے, تو اس کا مطلب اس نے اپنی بات مکمل کر دی اور اس کا مفہوم مکمل ہو گیا. سو یہ تمام مرکبات میں نے اردو میں اگزامپل دیے, تو دیکھتے ہیں کیا ہے. مرکبات دو, یعنی مفرد اور مفرد مل کر بنا مرکب. اب مرکب آگے دو اقسام کے ہیں, ایک ہوتا ہے تام اور ایک ہوتا ہے ناقص. ناقص وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بات, یعنی مرکب تو بن رہے ہوں لیکن میننگ نہیں سمجھ آ رہی, پوری بات نہیں ہو رہی. تام وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جائے. تو جو میں نے ایگزامپلز دی تھی اس میں یہ کتاب, نئی کتاب, خالد کا قلم کار میں, یہ تمام ناقص تھے کہ اپنا میننگ پورا نہیں دے رہے تھے, جبکہ خالد استاد ہے یہ ایک ایسا جملہ تھا جو اپنا میننگ پورا دے گیا. تو آگے بات لے کر چلتے ہیں. سو ہمارے پاس ناقص اور تام آ گئے. سب سے پہلے ہم تام کو پڑھیں گے. تام کے اندر آپ کے پاس جملہ اسمیہ موجود ہے اور جملہ فعلیہ موجود ہے. جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو, جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں, اور ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے تقریباً 20 لیکچر تک ہمارا جملہ اسمیہ چلے گا,
اور جملہ اسمیہ میں ہی ہماری مدینہ عربک بک 1 آلموسٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور بک 2 کا بھی کچھ پورشن ہم کر لیں گے. جملہ فعلیہ اس کے بعد اسٹڈی کریں گے, اور ناقص جو ہیں وہ ہم جملہ اسمیہ میں ہی فٹ کر لیں گے انشاءاللہ. بہت جلد 3-4 لیکچرز کے بعد ناقص شروع ہو جائیں گے, اور پھر ہمارا یہ ایک سلسلہ جو ہے آگے چل پڑے گا. اور انشاءاللہ اب سے آگے آنے والے لیکچرز آپ انجوائے کریں گے. آج کے لیکچر بس اتنا ہی تھا, کوئی اس میں خاص ایسے مشق کروانے والے نہیں ہیں, بلکہ اگلے لیکچر سے آپ لوگ تیاری کر کے آئیے گا کلاس میں. انشاءاللہ ضرور آپ کی مشق بھی ہوگی, اور ایک ایک سے میں جملے حل کرواؤں گا. اس کی ریزن یہ ہے میں کیوں حل کرواؤں گا, کیونکہ یہ ایک ڈسٹینس لرننگ ہے. آن لائن لرننگ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے نہیں ہوتے ہیں, ٹیچر آئیڈیا نہیں کر سکتا کہ لیکچر سے کیا رزلٹ نکلا ہے. تو میرے پاس ایک تو گوگل فارم ہے, دوسری یہ ہے کہ میں آپ کو اگر لائیو جملے کروا دوں تو ایٹ لیسٹ مجھے کچھ سیٹسفیکشن کا لیول حاصل ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا تھا, جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا, اس میں کامیاب ہوا, اور آپ کو کہاں سمجھ آیا, کن چیزوں کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لازمی لائیو ایکسرسائز بھی کریں گے, لائیو مشق بھی کریں گے, اور وہ ریکارڈنگ کا حصہ ہوگی. یہ بات یاد رہے کہ نیکسٹ لیکچر سے آن ورڈ جتنی بھی ہماری کلاسز ہوں گی, اس میں جو بھی کلاس میں اسٹڈی ہوگی وہ پارٹ آف لیکچر ہوگی, اور وہ یوٹیوب پر موجود ہوگی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ, خیر میں اس کی ایڈیٹنگ کیا کروں گا کہ تاکہ ہم اس میں زیادہ جو مطلب ان نیسیسری چیزیں ہوں گی اس کو ہم نکال دیا کریں گے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو کلاس ہماری پوری اسٹڈی ہوگی, جو ہم پورا ڈسکشن کریں گے, وہ پارٹ آف لیکچر آن یوٹیوب اویلیبل ہوگا. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یوٹیوب پر آتے ہیں, تاکہ جب وہ ان لیکچر کو سنیں اس کے بعد وہ کلاس ایکسرسائز بھی سنیں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ نے غلطی کی تھی, ٹیچر نے اس کی کریکشن کیسے کی, یا کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال آ جاتا ہے جس سے پھر ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سو جزاکم اللہ خیرہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.